बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। हाज़रीन व नाज़रीन, आज मसनवी मानवी, जिसे मसनवी मौलाना रूम कहते हैं, उसके जो मुसन्निफ़ हैं मौलाना जलालुद्दीन रूमी, मोहम्मद जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनका तारफ़ और थोड़ा सा मसनवी शरीफ का तारफ़, और उसके बाद फिर मसनवी शरीफ के बयान का इंशाअल्लाह ताला आगाज़ करते हैं। मौलाना रूम नाम उनका था मोहम्मद बिन हुसैन बल्खी। बल्ख अफ़गानिस्तान का एक शहर है। आपके वालिद साहब का नाम था बहाउद्दीन मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह, और जलालुद्दीन मौलाना रूमी का लक़ब था। तो पूरा नाम इस तरह बन जाएगा मोहम्मद जलालुद्दीन बिन मोहम्मद बहाउद्दीन बिन हुसैन बल्खी। बल्ख में आपकी पैदाइश है, लेकिन मौलाना साहब का तारफ़ हासिल करने के लिए जब तक इस ख़ानदान का पूरा तारफ़ ना हासिल हो, वो मौलाना साहब के मकाम को समझने में कोताही हो सकती है। मौलाना साहब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की औलाद में से हैं, सिद्दीकी हैं। तो आपके वालिद साहब भी बहुत मुतबहर आलम थे, सूफ़ी थे, मोहम्मद बहाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। तो बल्ख में नमाज फ़जर से ज़ुहर तक कुरान व हदीस और फ़िक़ा और दीगर ज़ाहरी अलूम का दर्स देते थे, लोगों के मसाइल सुनते, फतवाजात जारी करते, और ज़ुहर से लेकर फिर मगरिब तक फिर वो हकीकत व मार्फत और असरार व रमूज़ और तसव्वुफ़ के दर्स देते थे। इतना शोरा हो गया, इतनी लोगों को उनके साथ अक़ीदत हो गई कि उस वक़्त का जो बादशाह था ख्वारज़म शाह भी हज़रत बहाउद्दीन के दर्स सुनने के लिए और उनकी बारगाह में मजलिस अटेंड करने के लिए बल्ख हाज़री दिया करता था। और मोहम्मद बहाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह जो मौलाना रूम के वालिद साहब थे, उनके तबहर इल्मी का अंदाज़ा इससे लगाएं कि ख्वारज़म शाह जो बादशाह था वो जब भी हाज़िर होता उसके साथ हज़रत फ़खरुद्दीन राज़ी, इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह, वो भी उसके साथ होते और मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह के वालिद साहब की मजलिस अटेंड किया करते थे। हुआ यूँ कि मौलाना साहब के वालिद मोहतरम की अक़ीदत और हल्का वसी होता गया। तो एक दफ़ा ख्वारज़म शाह जब आया तो मखलूक़ खुदा की कसीर तादाद देखी, बहुत बड़ा मजमा देखा, तो उसको अक़ीदत तो थी, लेकिन साथ सियासी खौफ भी पैदा हो गया कि लोगों की अक़ीदत इतनी बढ़ गई है हज़रत बहाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ कि मेरी हुकूमत के लिए कोई ख़तरा ना बन जाए। उसके इस खौफ को ख़त्म करने के लिए हज़रत मोहम्मद बहाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह बल्ख से हिजरत कर गए। उस वक़्त मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह की उम्र तकरीबन 4 साल थी। तो बल्ख से नेशापुर पहुँचे। नेशापुर में उस वक़्त के बहुत बड़े सूफ़ी और आलिम दीन हज़रत शेख फ़रीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात हुई। तो मौलाना साहब की उम्र कमो बेश 5 साल थी। तो हज़रत फ़रीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह हज़रत मोहम्मद बहाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को कहने लगे कि ये आपका बेटा, इसको बहुत ज़्यादा रूहानी औसाफ मिलने वाले हैं और ये बहुत आला शख्सियत बनने वाली है, इसका ख़ास ख़याल रखें और इसकी ख़ास तरबियत फ़रमाएँ। तो हज़रत मोहम्मद बहाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह मुख्तलिफ़ शहरों में होते हुए दमिश्क पहुँच गए, मुल्क शाम में। तो वहाँ उस वक़्त हज़रत इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह की मुलाकात होती है। तो मौलाना साहब जो मौलाना रूम हैं, उनकी उम्र उस वक़्त 10 या 11 बरस की हो चुकी है। तो आगे आगे हज़रत मोहम्मद
بہاؤالدین ہیں والد گرامی مولانا صاحب کے، اور پیچھے پیچھے 10-11 سال کی عمر کے مولانا روم چل رہے ہیں۔ تو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ منظر دیکھا، باپ کو آگے دیکھا، بیٹے کو پیچھے دیکھا، تو ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ دریا کے پیچھے سمندر چل رہا ہے۔ تو یہ مولانا صاحب کے بچپن سے ہی اہل اللہ کو آنے والی زندگی کے اوصاف محسوس ہو رہے تھے۔ تو اللہ حاضل کے مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے پوری فیملی مولانا صاحب کی وہ کونیا میں رہائش پذیر ہو جاتے ہیں، اور مولانا صاحب کے والد صاحب بہت زیادہ تربیت کا، تعلیم کا اہتمام فرماتے ہیں، اور 24 سال کی جب عمر ہوتی ہے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی، تو والد صاحب کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے۔ زیادہ تر علوم مولانا صاحب نے دمشق اور حلب شہر میں حاصل کیے۔ تو مولانا صاحب کے بھی علم کا اتنا شہرہ ہو گیا کہ علم حدیث ہو، علم تفسیر ہو، علم فقہ ہو، معقولات، منقولات، ہر قسم کے علم میں لوگ مولانا صاحب کی طرف رجوع کرتے، اور تعلیم و تدریس اور لوگوں کے مسائل کا جواب، یہ سارا دن معمولات رہتے۔ تو بہت زیادہ دور دور سے لوگ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس علمی پیاس بجھانے کے لیے حاضر ہوتے۔ اسی دوران ایک واقعہ پیش آ جاتا ہے۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ وہ کسی خاص مرد کی تلاش میں نکلتے ہیں ایک تاجر کے روپ میں، تو کونیا پہنچ جاتے ہیں۔ کونیا میں ان کی ملاقات مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ پھر وہ کرامات کا بھی ظہور ہوتا ہے۔ مولانا صاحب پھر درس و تدریس چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ ساری جو علمی مصروفیات تھیں وہ ساری ترک فرما دیتے ہیں، اور حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ چل دیتے ہیں۔ کئی ماہ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں گزارتے ہیں، چلا کاٹتے ہیں، شب بیداریاں ہوتی ہیں، تربیت ہوتی ہے۔ جب پھر ایک خاص وقت آتا ہے کہ روح بیدار ہو جاتی ہے، تو مولانا صاحب پھر وہ واعظ و نصیحت اور وہ فتویٰ نویسی اور وہ علوم و فنون تدریسی معاملات وہ سارے ترک کر دیتے ہیں، اور روتے رہتے ہیں، شب بیداریاں کرتے ہیں، کھانا پینا کم ہو جاتا ہے، سونا ختم ہو جاتا ہے، بستر اور تکیہ اٹھا دیتے ہیں۔ رات کو عشاء کے بعد 2 نفل نماز نیت لیتے ہیں، اور صبح تک وہ 2 نفل ادا کرتے ہیں، آنسو بہاتے رہتے ہیں۔ سردیوں کے شدید موسم میں ایسا بھی کبھی کبھی ہوتا کہ وہ آنسو بہتے تو سردی کی شدت کی وجہ سے وہ چہرے پر جم جاتے، لیکن مولانا صاحب اس کی کوئی پرواہ نہ کرتے، اور یہ سلسلہ جاری رہتا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش بلخ میں 604 ہجری میں ہوتی ہے، اور تاریخ وفات ان کی 672 ہجری ہے۔ کونیا میں وفات ہوتی ہے، اور کونیا میں ہی مزار پاک ہے۔ تو جب شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے تربیت حاصل کر لی، اور روحانی اوصاف اور روحانی خصائل بشری اوصاف اور بشری خصائل پر غالب آ گئے، تو اب پھر روح بیدار ہو گئی، اور روح کی آواز میں وہ مثنوی شریف لکھتے ہیں۔ تو مولانا صاحب کے مختصر سے تعارف کے بعد اب تھوڑا سا تعارف مثنوی شریف کا۔ مثنوی شریف کے 15 نام ہیں جو مولانا صاحب نے خود ذکر فرمایا ہے دیباچہ میں، اور فرماتے ہیں کہ سب نام الہامی ہیں، اور جو اس نام کو شہرت حاصل ہوئی وہ نام ہے مثنوی مانوی۔ مثنوی مولانا روم بھی کہتے ہیں، لیکن اصل نام اس کا جو ہے وہ مثنوی مانوی ہے۔ تو اب جب روح بیدار ہو گئی اور علوم و فنون کا ایک اور دروازہ کھل گیا، تو مولانا صاحب نے پھر وصول اللہ اور یقین بالحق کے اسرار کے بیان کے لیے اصول دین کی گہری باتیں لکھنی شروع کر دیں، اور وہ بشکل مثنوی شریف تھیں، شعری شکل میں تھیں۔
تو اس میں عالم معنی اور احوال باطن کے اسرار و کیفیات درج ہیں۔ تو مولانا صاحب خود تھوڑا سا تعارف کراتے ہیں اپنی کتاب کا، اس میں سے تھوڑے سے ایک دو گوشے میں بیان کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ مثنوی شریف کی مثال مصر کے دریائے نیل کی سی ہے کہ جو صابر لوگ ہیں، اعلیٰ لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، ان کے لیے دریائے نیل پینے کا پانی مہیا کرتا ہے، ان کی پیاس بجھتی ہے۔ لیکن جو قوم فرعون ہے، جو کفار ہیں، ان کو غرق کر دیتا ہے اور ان کے لیے باعث حسرت ہے۔ تو دریائے نیل میں جیسے دونوں چیزیں ہیں کہ اہل حق کے لیے، ایمانداروں کے لیے، صابر لوگوں کے لیے اس میں پینے کا پانی ہے، ان کی پیاس بجھتی ہے، اور جو گمراہ لوگ ہیں، قوم فرعون کی مانند ہیں، کفار ہیں، ان کے لیے وہ غرق بھی ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے وہ باعث حسرت بھی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میری یہ مثنوی شریف بھی دریائے نیل کی مثل ہے۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں نا، یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، تو اسی طرح چونکہ یہ بھی مغز قرآن ہے مثنوی شریف، کچھ لوگ اس کو پڑھیں گے تو اس سے بہت کچھ حاصل کریں گے، تربیت پائیں گے، رہنمائی پائیں گے، اسرار و رموز کی واقفیت حاصل کریں گے، روحانی بالیدگی حاصل ہوگی۔ اور جو کج فہم ہیں، جو گمراہ قسم کے لوگ ہیں، وہ اسی مثنوی کو پڑھیں گے تو طرح طرح کے اعتراض اٹھائیں گے۔ تو گویا یہ بھی دریائے نیل کی مثل ہے، کچھ لوگ پانی پی لیتے ہیں اور کچھ لوگ غرق ہو جاتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ کتاب سینوں کے لیے شفا ہے، چونکہ مغز قرآن ہے، اس میں سارے اسرار و رموز قرآنی ہیں دراصل، تو اس لیے یہ سینوں کے لیے شفا ہے، غموں کو دور کرنے والی ہے، قرآن مجید کے مطالب حل کرنے والی ہے۔ اور اسی طرح اور بھی بہت کچھ مثنوی شریف کے متعلق مولانا صاحب نے بیان کیا ہے۔ تو جب یہ کیفیت ان کو حاصل ہو گئی، روحانی ترقی مل گئی، روح بیدار ہو گئی، تو پہلے بشری خصائل اور بشری اوصاف کا غلبہ تھا، تو ان کی یادداشت کی حد بشری زندگی تک محدود تھی۔ لیکن جب روح بیدار ہوئی، گویا زندہ ہو گئی، غالب آ گئی، اور روح کے اوصاف اور روحانی اوصاف غلبہ پا گئے، تو اب ان کی یاد صرف بشری زندگی تک محدود نہ رہی، بلکہ وہ یاد اب روحانی زندگی وسعتوں تک پہنچ گئی۔ اور اب پھر وہ مثنوی شریف کا آغاز یوں کرتے ہیں، بشنو از چوں حکایت می کند وز جدائی ہا شکایت می کند۔ جیسے میں نے بتایا کہ جب روح بیدار ہو گئی تو اب ان کی یادداشتیں بشری زندگی سے ماورا ہو گئیں، اب ان کو روح کے وہ دور یاد آنے لگ گئے، روح کی زندگی کی وسعتیں یاد آنے لگ گئیں۔ جب روح اس بشری جسم میں آنے سے پہلے وہ عالم ملکوت میں رہتی تھی، عالم ارواح میں رہتی تھی، تو اس وقت وہ صدائیں سنا کرتی تھی، الست بربکم، اور جواب جاتا تھا روحوں کی طرف سے، قالوا بلا۔ اب وہ مولانا صاحب کی روح تڑپ رہی ہے کہ میں اس وطن سے جدا ہو کر اس بشری پیکر میں آ کر قید ہو گئی ہوں۔ میرا وطن تو وہ تھا جہاں ملکوت فرشتوں کے ساتھ مجلسیں تھیں، روحوں کے ساتھ مجلسیں تھیں، اللہ پاک کی آوازیں الست بربکم آیا کرتی تھیں۔ تو اب وہ محبوب حقیقی کے عشق میں، فراق میں، غم میں، جدائی میں وہ روح روتی ہے۔ اس کو مولانا صاحب بانسری سے مثال دیتے ہیں۔ بانسری جیسے بانس کے درخت سے کٹ کر جب آتی ہے تو اس میں پھونک ماریں تو پھر وہ آواز دیتی ہے، گویا کہ روتی ہے۔ تو مولانا صاحب یہ تمثیلاً بیان کرتے ہیں کہ جیسے بانسری اپنے درخت سے کٹی تو اس سے آوازیں آنی شروع ہو گئیں، تو اسی طرح روح جب اپنے اصل وطن سے جدا ہوئی تو اس نے بھی رونا شروع کر دیا۔ اس جدائی کا، اس فراق کا غم اسے رونے پر مجبور کر رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں
کہ سنو ذرا غور سے سنو کہ یہ بانسری جو رو رہی ہے یہ کسی جدائی کی شکایت کر رہی ہے، گویا روح جو رو رہی ہے، آہ و فغاں کر رہی ہے، فراق میں تڑپ رہی ہے۔ تو اس سے جو آوازیں نکل رہی ہیں، جن آوازوں کو وہ مثنوی شریف میں آگے بیان کرتے جائیں گے، تو وہ فرماتے ہیں یہ روح کی آوازیں، ان کو غور سے سنو، یہ بھی کسی جدائی کی شکایت کر رہی ہے۔ جیسے بانسری اپنے درخت سے جدا ہوئی تو وہ گویا رو رہی ہے، اسی طرح روح بھی اپنے وطن سے، اپنے دیش سے، عالم ملکوت سے جدا ہوئی ہے تو یہ رو رہی ہے۔ غور سے سنو یہ کیا کہہ رہی ہے، کیا حقائقیں بیان کر رہی ہے، کیا شکایتیں بیان کر رہی ہے، اور یہ ساری حقائقیں اور شکایتیں روح کی جدائی کے متعلقہ ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ روح کی جدائی کے جو رونا دھونا ہے، روح کی جدائی کا جو رونا دھونا ہے، یہ فراق کے غم میں جو روح تڑپ رہی ہے، یہ میں بھی کسی کو سنانا چاہتا ہوں لیکن یہ ہر کوئی سن نہیں سکتا۔ اس کے لیے خاص لوگ چاہیے، خاص سینہ چاہیے جو اس کو سمجھ سکے کہ یہ فراق اور جدائی میں رونا کیا ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں سینہ خواہم شرح شرح از فراق، تاب گوئم شرح درد اشتیاق۔ اب وہ روح کہتی ہے کہ مجھے تو کسی سننے والے کا ایسا سینہ چاہیے جو محبوب کے فراق میں پارا پارا ہو گیا ہو اور شوق وصال میں پارا پارا ہو گیا ہو، تاکہ میں اس کو اپنا درد سنا سکوں۔ جس کا سینہ فراق کی کیفیات سے واقف ہی نہیں، وصل کی ملاقات کی اشتیاق سے واقف ہی نہیں، اس کو کیا باتیں سناؤں، اس کے متعلقہ یہ بات ہے ہی نہیں۔ تو اسی طرح یہ بیان کرتے ہوئے پھر مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو بانسری بول رہی ہے، یعنی مولانا صاحب جو اپنا انداز میں یہ مثنوی شریف بیان فرما رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ یہ روح کی جو آواز ہے، یہ جو بانسری بول رہی ہے، تو جیسے بانسری کے دو منہ ہوتے ہیں، دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ جو نیچے اس کا منہ ہے باہر کی طرف، یہ آوازیں اس سے آ رہی ہیں۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، بانسری کے دو منہ ہوتے ہیں، دیکھنے میں وہ ساری آوازیں، وہ سارا نالا، وہ ساری گریہ وزاری وہ باہر والے منہ سے نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن در حقیقت ایک منہ بانسری کا اور بھی ہے جو کسی اور کے منہ میں ہوتا ہے، وہاں سے اس میں سے ہوا پھونکی جا رہی ہوتی ہے، تو پھر وہ ساری اس میں کیفیات آتی ہیں اور اس کو مقامات حاصل ہوتے ہیں۔ تو بڑی دلچسپ اور خوبصورت مثال کے ذریعے بیان فرماتے ہیں، دو دہاں دارم گویا ہم چنے، یک دہاں پنہاست در لبہائے وے۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ بس ایسے ہی سمجھ لو بانسری سے کہ جیسے اس کے دو منہ ہیں تو ہمارے بھی دو منہ ہیں۔ ایک منہ یہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، جس سے آپ کو یہ مثنوی شریف نکلتی نظر آ رہی ہے، لیکن ایک منہ اور بھی ہے جہاں سے یہ سارے چیزیں ساری القاء ہو رہی ہیں، گویا جیسے بانسری میں پھونک ڈالی جا رہی ہے۔ یہ اسی طرح میرا تعلق اب چونکہ روح کی ترقی کے ساتھ اب عالم بالا سے وابستہ ہو گیا ہے، تو یہ ادھر سے پھونکا جا رہا ہے سب کچھ، اور ادھر سے القاء ہو رہی ہیں چیزیں، ادھر سے یہ وہبی طور پر مجھے چیزیں حاصل ہو رہی ہیں۔ تو ایک منہ ادھر سے منسلک ہے اور ایک منہ یہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ایک بانسری کی مثال کے ساتھ یہ اپنے جو حقائق و معرف بیان کرتے ہیں ان کا بھی وہ اصل حقیقت بیان فرماتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں یک دہاں نالاں شدہ سوئے شما، ہائے ہوئے
درف گندہ در سما. وہ کہتے ہیں ایک منہ تو فیاض مطلق سے واصل ہو کر استفاضۂ اسرار کر رہا ہے، ایک میرا منہ ادھر منسلک ہو چکا ہے، وہاں سے فیوزات آ رہے ہیں، وہاں سے معارف حاصل ہو رہے ہیں، گویا بانسری کی جیسے پھونک ہوتی ہے وہ ادھر سے مجھے حاصل ہو رہی ہے، اور ایک منہ ان اسرار کو بیان کرنے کے لیے وہ دنیا کی طرف ہے، آپ کی طرف ہے. تو آگے پھر فرماتے ہیں لیک داند ہر کے اورا منظر است، کہیں فغانے ای سرے ہمزاں سر است. لیکن جس شخص کو چشم بصیرت حاصل ہے وہ جانتا ہے کہ اس سرے کا نالہ و فریاد بھی اس سرے سے ہو رہا ہے. اب اپنی مثنوی شریف کی ایک اور بات بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو میں بیان کر رہا ہوں، جو حقائق و معارف، اسرار و رموز مثنوی شریف میں بیان ہو رہے ہیں، گویا یہ جو روح کی آواز ہے یہ ہر کوئی اس کو نہیں سمجھ سکتا، اس کے لیے خاص حواس چاہیے. محرم این ہوش جز بے ہوش نیست، مر زبان را مشتری چون گوش نیست. فرماتے ہیں کہ جیسے انسان کو اللہ پاک نے بہت زیادہ حواس دیے ہیں، دیکھنے کی قوت بھی ہے، سونگھنے کی بھی، چھونے کی بھی، سوچنے کی قوت بھی ہے، چکھنے کی قوت بھی ہے، کئی حواس ہیں، لیکن زبان سے جو آواز نکلتی ہے اس کو صرف کان محسوس کر سکتے ہیں. گویا زبان سے نکلنے والی آواز کے گاہک وہ صرف کان ہیں، باقی حواس اس کو محسوس نہیں کر سکتے. ایک بہت بڑا عقدہ حل فرما رہے ہیں کہ بعض لوگ روحانی اوصاف کا، روحانی کمالات کا انکار کر دیتے ہیں. تو مولانا صاحب فرما رہے ہیں کہ اے انسان اس بات کو سمجھ لے اچھی طرح کہ جیسے زبان سے جو آواز نکلتی ہے اس کو صرف کان سن سکتے ہیں، آنکھیں نہیں سن سکتی، ناک نہیں اس کو سن سکتا، ہاتھ نہیں سن سکتے. اور اگر ناک اور آنکھیں اور ہاتھ اعلان کر دے اور زبان سے نکلی ہوئی آواز کا انکار کر دے کہ ہم مانتے ہی نہیں کہ آواز نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، تو ان حواس کی بات نہیں مانی جائے گی. آواز کا وجود برحق ہے، لیکن اس کو سننے کے لیے، اس کو تسلیم کرنے کے لیے کان چاہیے. تو اسی طرح جو روح کے اوصاف ہیں، جب روح کو پاکیزگی اور بالیدگی نصیب ہو جاتی ہے اور علم، ادب، عمل، تزکیہ اور تصفیہ اور مجاہدات کے نتیجے میں روح اتنی طاقتور اور توانا ہو جاتی ہے، پھر اس میں وہ روحانی حس پیدا ہوتی ہے، روحانی اوصاف پیدا ہوتے ہیں، جس سے پھر روح کے کمالات نظر آنے شروع ہوتے ہیں، روح کے اوصاف نظر آنے شروع ہوتے ہیں، روح کی آوازیں سنائی دینی شروع ہوتی ہیں. تو اے انسان، اگر تجھے نہیں سنائی دے رہی، تجھے کمالات نظر نہیں آ رہے، تجھے وہ اوصاف نظر نہیں آ رہے، تو اس کی صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے کہ تیرے اندر ابھی وہ حس پیدا نہیں ہوئی، تو نے ابھی وہ روحانی سافٹ ویئر اپنے اندر ڈاؤن لوڈ نہیں کیا، ابھی وہ روحانی سافٹ ویئر ایکٹیویٹ نہیں کیا، تو انکار کر رہا ہے. دراصل یہ روحانی اوصاف اور کمالات کا انکار نہیں، یہ تیری اپنی حس کی کمی کا اظہار ہے. تو اپنے اندر وہ حس پیدا کر، وہ روح کو بیداری عطا کر، اس کے لیے محنت کر، مجاہدہ کر، کسی شیخ کامل کے ساتھ بیٹھ کر اس کی صحبت میں تربیت حاصل کر، تزکیہ اور تصفیہ کی منازل طے کر، پھر تجھے روح کے وہ سارے معاملات دکھائی بھی دیں گے، سنائی بھی دیں گے. تو یہ حس کے نہ ہونے کی وجہ سے انکار کی طرف نہ جا، بلکہ اپنی طرف توجہ کر کہ حس پیدا کرنی چاہیے، جو حس اس کو سن سکے، اس کو دیکھ سکے. اللہ پاک ہمیں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کردہ معارف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.